General Syed Asim Munir, Nishane-e-Imtiaz Military, is elevated to the rank of Field Marshal. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल दी। लीगी सदर नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। सर्विसेज चीफ्स, सिविल और अस्करी हुकाम और सफ़ीरों की शिरकत। तकरीब में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के वज़राए आला और गवर्नर्स भी शरीक हुए। I, as President of Pakistan, hereby promote General Syed Asim Munir to full rank of Field Marshal and confer the baton of Field Marshal. Pakistan is a peace-loving nation, believes in peaceful coexistence, but our desire for peace must never be mistaken for our weakness. We will not tolerate any attack upon our soil. If needed, we will fight for every inch in the air, sea, rivers, jungles and deserts. अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब से खिताब। कहा कि हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया, अपनी फौज के शाना बेशाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब देने से दुश्मन घुटनी टेकने पर मजबूर हो गया। कुशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। अवाज़ पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिला दिया। Today is a moment of profound national pride and historic importance for Pakistan. By the grace of Allah Almighty, our armed forces not only defended the nation's frontiers, but also took the battle deep into the enemy's territory. And within no time, the aggressor was brought to its knees and was taught a lesson of its life. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तकरीब के शुरका की मुलाकात। शानदार एजाज़ के हुसूल पर शुरका की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल बोले, कहा था पाकिस्तान जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। हमने साबित किया मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस का नाम बहुत सोच समझ कर मुशावरत के बाद रखा गया। मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार। बलोचिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। फील्ड मार्शल ने मीडिया के किरदार को भी सराहा। बोले, मीडिया हमारा फख्र, दुनिया को बताएं कि हम सच बोलते हैं। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। खुजार वाक़े के दरिंदों को गारों से निकाल कर मारेंगे। अस्करी हुकाम ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। बोले, मासूम बच्चों के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह की मदद शामिल हाल रही। जंग बंदी के लिए भारत ने जो तरले किए बता नहीं सकते। जंग बंदी के लिए भारत ने मुसालिदकारों के जरिए हमसे राबिता किया। ऐसी जंग लड़ी कि दुश्मन के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। भारत को वो जख्म पहुंचाया है कि दोबारा जारियत की जुर्रत नहीं कर सकता। खुजदार में सफाकी भारतीय पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सी से की गई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्दों को कुचलने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक ऐलान। शुरका ने कहा, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा। भारत ने नाकामी पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हालिया कामयाबियों को अल्लाह का फजलो करम और अवाम को ताकत का सरचश्मा करार दिया। कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह। मुल्क दुश्मन अनासिर को कौमी आज़म के साथ नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फोरम ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को भी सराहा। अल-फतह मिसाइल ने भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। दोबारा हमले के लिए 100 बार सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम।
آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ جن طیاروں پر بھارت کو ناز تھا پاکستان نے مار گرائے۔ پاکستان نے روایتی جنگ میں بھارت کی برتری کے تاثر کو غلط ثابت کیا۔ ہمارے نیوکلیئر ہتھیاروں کی دور دور تک ضرورت نہیں پڑی۔ پہلگام واقعے پر غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ مظفر آباد میں مارکہ حق میں شہید افراد کے لواحقین نے چیکس تقسیم کیے۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آزادی کشمیر پر 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک اعلان۔ کہا مسلح افواج نے بھارتی فوج کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ پاکستانی امن پسند ہیں، ملک بھر میں امن کا جشن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے جھوٹ، فریب، دباؤ، جارحیت اور بھارت کے دیگر کئی پہلوؤں کا پردہ چاک کیا۔ بھارت اپنی پراکسی سے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ چین، پاکستان اور افغانستان مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے۔ اتفاق کیا کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دورہ چین کے بعد میڈیا کو بریفنگ۔ بتایا بھارت کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب اور دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا۔ چین سی پیک 2 شروع کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے پر بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ نیٹ ورکس بن گئے تو گوادر پورٹ اصل معنوں میں فعال ہو جائے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ کا پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں امریکی کردار کا اعتراف۔ جے شنکر بولے امریکہ کے پاکستان اور بھارت دونوں سے رابطے تھے۔ امریکہ تنہا نہیں تھا، خلیجی اور دیگر ممالک بھی شامل تھے۔ جنگ بندی پاکستان اور بھارت میں براہ راست طے ہوئی۔ دونوں ممالک میں رابطے کے لیے ہاٹ لائن ہے۔ مودی حکومت تباہ جنگی طیاروں کی اصل تعداد چھپا کر قوم کو گمراہ کر رہی ہے۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے بھی آپریشن سندور پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا کہ مودی حکومت آپریشن سندور کو بہار الیکشن اور سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرے گی۔ مودی، امت شاہ، جے شنکر اور اجیت دوول کو سفارتکاری اور انٹیلیجنس کی ناکامی پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ آپریشن کی ناکامی پر سوال کرنے والا آج بھارت میں غدار کہلاتا ہے۔ عوام کو حقائق بتانے کے بجائے مودی سرکار مکمل خاموش ہے۔ خزدار بس حملے میں ایک اور طالبہ شہید۔ 8ویں جماعت کی سحر سلیم دوران علاج چل بسی۔ بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والی طالبات کی تعداد 4 ہو گئی۔ شہید 2 بچیوں کا سفر جنت صادق آباد اور اوکاڑا میں سپرد خاک۔ جرمنی، کینیڈا اور روس کی خزدار سکول بس پر حملے کی شدید مذمت۔ جرمن سفیر نے کہا سکول کے بچوں پر حملہ ہولناک ہے۔ کینیڈین سفیر بولے حملے میں بچوں سمیت کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ روسی سفیر نے کہا امید ہے حملے کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے خلاف سینٹ میں ارکان یک زبان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ خزدار واقعے کے پیچھے بھارت بس بہت ہو چکا۔ بھارت کی پراکسی وار سے متعلق مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ جنگ بندی برقرار، شرافت اور عزت اسی میں ہے کہ بھارت صلح کر لے۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کبھی جھکا ہے نہ جھکے گا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنی پراکسیز کو پیسہ اور ٹریننگ دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ ہماری جنگ افغانستان سے آئے دہشت گردوں اور بھارتی فنڈنگ سے چلنے والے سہولت کاروں سے ہے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں تکبر کے دیوتا کو شکست ہوئی ہے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی نے سنتاس معاہدے کی غیر قانونی معطلی پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ ہمیں اپنا ڈیفنس دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا۔ اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو تمام تر پرائرٹی کے اوپر رکھ کے اس کو دگنا تگنا کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر سکتے، اب ہمیں ڈیفنس کی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ڈیفنس ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں گے۔ اگر ڈیولپمنٹ کر دی اور ڈیفنس کمزور رہا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔
سینیٹر فیصل وارڈا نے ترقیاتی بجٹ کم کر کے دفاعی بجٹ بڑھانے کی تجویز دے دی۔ سینٹ اجلاس سے خطاب میں کہا، فوج نے کم وسائل میں بھارت کے خلاف مارکا مارا، ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر ترجیحی بنیادوں پر دفاعی بجٹ بڑھانا اور تمام فورسز کی تنخواہوں کو ڈبل کرنا ہوگا۔ حکومت دل بڑا کرے اور اپوزیشن کو ویلکم کرے، اپوزیشن کو فیصلوں میں شامل نہیں کر سکتے تو کم از کم اعتماد میں تو لیں۔ جو بجٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے بجٹ کے لیے کچھ جو 4-5 ہمارے ضروری لوگ ہیں، جس میں ہمارا فائنانس ایڈوائزر ہے اور ہمارے پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں، میں مجھ سمیت، ان کی ایک ملاقات ضروری ہے۔ اور اگر یہ ملاقات یہ نہیں کراتے تو پھر IMF کی جو ان کی شرائط ہے اس کے اندر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں اور نہ ہم ان سے بات کریں گے، پھر یہ جانے ان کا کام جانے۔ یہ عمران خان کا ایک حق ہے، یہ ان کا ایک حق ہے اور اس حق سے ان کو اگر محروم کیا جائے گا تو اس کے خلاف بھی ہمیں بھرپور تحریک چلائیں گے۔ بجٹ پر بانی سے ملاقات نہ کروائی تو IMF شرائط پوری نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ KP کی وفاق کو ایک بار پھر سے دھمکی، بولے بجٹ کے حوالے سے مشاورت کے لیے بانی PTI سے ملاقاتیں ضروری ہیں۔ بانی پر بنائے گئے تمام کیسز جھوٹے اور جعلی ہیں۔ بانی PTI کی پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو بھی تیار ہیں۔ بانی نے احتجاجی تحریک کے لیے بھی دوبارہ ذمہ داری دے دی ہے۔ مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس میں آئینی بینچ پر اعتراض کی تمام درخواستیں مسترد، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نظر ثانی کیس کی کارروائی کی لائیو سٹریمنگ کا حکم بھی دے دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی 26ویں آئینی ترمیم کو پہلے سننے کی درخواست بھی مسترد، عدالت کا IT ڈپارٹمنٹ کو لائیو سٹریمنگ کے انتظامات کرنے کا حکم۔ مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کی درخواستوں پر مزید سماعت 26 مئی تک ملتوی۔ بانی PTI نے تیسری مرتبہ بھی پولی گرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا۔ پولیس کی تحقیقاتی ٹیم تفتیش کے لیے ڈیالہ جیل پہنچی تھی۔ بانی کے انکار کے بعد لاہور سے آنے والی تفتیشی ٹیم واپس روانہ ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے PTI کے کھلاڑیوں کو ریلیف۔ 26 نومبر کے احتجاج کے سلسلے میں گرفتار 86 کارکن ضمانت پر رہا۔ درخواستوں کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے کی۔ کارکنوں کی ضمانتیں 10-10 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی۔ اس سے پہلے ماتحت عدالتوں نے ضمانتیں خارج کر دی تھیں۔ جو 9 مئی کو ایک جماعت نے کیا اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے، وہی سب کچھ دہشت گرد بھی کرتے ہیں، وہی سب کچھ اس دفعہ ہمارے دشمن ملک انڈیا نے بھی ہمارے پہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا نشانہ بھی ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اس کی تنصیبات تھی، اس سیاسی جماعت کا نشانہ بھی ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی۔ آرمڈ فورسز کی عسکری تنصیبات ہیں، ان کو آگ لگائی گئی، ان کو نظر آتش کیا گیا، ان کو پاؤں کے تلے روندا گیا۔ آج انہی جہازوں نے، اسی ایئر فورس نے، اسی فضائیہ نے دشمن کے 5 جہاز مار گرائے اور دنیا میں اپنا نام روشن کیا۔ 9 مئی کو ایک سیاسی جماعت نے بھارت سے بڑا حملہ کیا تھا۔ جن وردیوں کی توہین کی گئی، انہی وردیوں نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا۔ جو دھرتی کا وفادار نہیں، وہ کسی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا میں طلبہ سے خطاب، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ ہم نے بھارت کے فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے مار گرا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ PTI پر تنقید کرتے ہوئے بولی، ہمیں ڈیتھ سیل میں ڈالنے والے کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ جو بچے ان کے بہکاوے میں آئے وہ جیلوں میں ہیں۔ ہم لیپ ٹاپ سر قلم اٹھائیں گے، پتھر اور بندوقیں نہیں۔ ملک کی اصل سیسا پلائی دیوار ملک کے بچے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طلبہ میں لیپ ٹاپس اور وظائف بھی تقسیم کیے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ میکرو اکنامک سطح پر اصلاحات کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں بھی تیزی لائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی مالیاتی ادارے کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ حکومت کی IMF پروگرام پر عمل درآمد کے حوالے سے معاشی اصلاحات اور مثبت نتائج پر اطمینان کا اظہار۔ وفد کا پاکستان کے اصلاحات اور معاشی استحکام و ترقی میں IMF کی جانب سے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔
قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے پارلیمانی بجٹ آفس بل پر ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا چیئرمین سید نوید قمر کی زیر صدارت اجلاس۔ سید نوید قمر نے کہا کہ اب بجٹ آ رہا ہے، ہم نے ایک آزاد تجزیہ چاہیے، ہر قانون بننے سے پہلے ایک اسکروٹنی سے گزرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جلدی میں کوئی قانون بن جائے اور بعد میں مسئلہ بنے۔ پاکستان سے عبرتناک شکست کے بعد مودی سرکار کا مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر آپریشن، غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین کا بہانہ بنا کر مسلم بستیوں پر بلڈوزر چلا دیے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر ہزاروں مسلمانوں کے گھر مسمار کرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ ٹی آر ٹی نے تفصیلی رپورٹ اور ویڈیو جاری کر دی۔ ٹی آر ٹی کے مطابق 7,000 سے زائد گھروں کو زبردستی خالی کرایا گیا، جن میں زیادہ تر مسلمان خاندان مقیم تھے۔ متاثرین کی انصاف کی دہائیاں۔ کراچی کنگز پی ایس ایل 10 کی دوڑ سے باہر۔ لاہور قلندرز نے کراچی کنگز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ قلندرز نے 191 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ عبداللہ شفیق نے 65، فخر زمان نے 47 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ محمد نعیم 14، کشال پریرا نے 30 جبکہ راجہ پاکسے نے 23 رنز بنائے۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ میں مقابلہ کل ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ٹکرائے گی۔ سورج کا پارا ہائی سبی اور دادو گرم ترین شہر قرار، درجہ حرارت 50 ڈگری تک ریکارڈ۔ رحیم یار خان کوٹہ 2 میں 49، بہاولپور اور جیکب آباد میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ لاہور میں پارا 41 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ منچن آباد میں ہیٹ سٹروک کے باعث اسکول میں بچہ جاں بحق، شدید گرمی کے باعث بجلی کا سسٹم بھی جواب دے گیا، لو وولٹیج کے باعث اے سی جواب دے گئے۔ ماہرین کی شہریوں کو شدید گرمی میں بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ محکمہ تعلیم سندھ نے موسمی گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ تمام سرکاری سکولز اور کالجز میں 1 جون سے 31 جولائی تک تعطیلات ہوں گی۔ موسمی گرما کی تعطیلات کا اطلاق تمام نجی تعلیمی اداروں پر بھی ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے حکم پر امریکی فوج سے ٹرانسجنڈر فوجیوں کو نکالنے کا آغاز۔ تمام فوجیوں کے ذاتی ریکارڈز کو ان کی پیدائش کے وقت کی جنس کے مطابق اپ ڈیٹ کریں۔ 14 صفحات پر مشتمل میمو میں کمانڈرز کو ہدایت جاری۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ٹرانسجنڈرز خود مستعفی نہیں ہوئے، انہیں نکالا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی شہزادی کیٹ مڈلٹن کا نیا مومی مجسمہ توجہ کا مرکز بن گیا۔ مجسمہ دسمبر 2023 میں کنگ چارلز کی استقبالیہ تقریب میں شہزادی کے خوبصورت لباس سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا۔ مجسمے کی تیاری میں 12 ماہ لگے۔ 20 ماہر فنکاروں نے اس کی باریکیوں پر کام کیا ہے۔